आज के इस कैपिटल स्पेशल में सरबराह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके शब रोज कैसे गुजरते हैं और साथ ही साथ सुन्नी जो कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है, इत्तेहाद उम्मत का जो फार्मूला है वो है क्या और क्या उस फार्मूले पर अमल करवाया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। शब रोज कैसे गुजरते हैं और किस तरह से, हमने कभी नहीं देखा कि आपके माथे पे सिलवट आई हो, मुस्कुराहट हमेशा रहती है, इस मुस्कुराहट का राज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि कैपिटल टीवी के प्लेटफार्म से आज हम महफ़िल गुफ्तगू हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास फ़ज़ल है कि हमारा जो अक्सर वक्त है वो कुरान और सुन्नत के मुताला, उसको लिखने में, बयान करने में, दुरूद व सलाम पढ़ने में गुजरता है। और ये ऐसे उमूर हैं कि जिसकी वजह से परेशानी बंदे के करीब नहीं आती। कि दुरूद शरीफ जिस वक्त कोई इंसान पढ़ता है तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, मा मिन अहद युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। आपने फरमाया क़यामत तक जिस जगह से भी कोई मुझ पे सलाम पढ़ेगा तो अल्लाह मुझ पर मेरी रूह को लौटाता रहेगा और मैं उस सलाम का जवाब खुद दूंगा। अब ज़ाहिर है कि जिस वक्त सरकार जवाब में किसी को कहते हैं कि तू सलामत रहे, तो सारे गम दूर हो जाते हैं और बंदे को एक तरोताज़गी मुयस्सर आती है, यहाँ भी और आखिरत के लिहाज से भी। तो इस बुनियाद पर अल्लाह का खुसूसी फजल व करम है कि ये मुताला जो है कुरान मजीद का, तफासीर का, फिर हदीस की जो किताबें हैं इनकी शुरुआत, फिर करंट इश्यूज जो बनते हैं रोज़ाना, हम चाहते हैं कि उन पर लोगों को जवाब दिया जाए, लोग समझें कि इस मसले को कैसे हल करना है। तो इसी में शब रोज़ जो हम गुजर जाते हैं। बाकी चूँकि बंदा नाचीज़ जो है वो ये जो उलूम दीनिया है इनमें दरस निज़ामी का जो कोर्स है उसमें आखिरी जो होता है वो दौरा हदीस शरीफ होता है। तो दौरा हदीस शरीफ में मैं पढ़ाता हूँ, बिलखुसूस बुखारी शरीफ। और ऐसे ही फिर जो दौर हदीस के बाद मुफ्ती कोर्स होता है तो हमारे यहाँ तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल अक़ाइद ये कोर्स हम करवा रहे हैं, जिसमें फ़िक़्ह और अक़ाइद के लिहाज से वो उलमा जो मुख्तलिफ़ मदारिस से फ़ारिग़ होते हैं हमारे पास वो दाखिला लेते हैं और उनको हम तखस्सुस कराते हैं, स्पेशलाइजेशन फ़िक़्ह और अक़ाइद के लिहाज से। अच्छा, आपके इसी सवाल से रिलेटेड एक सवाल है, ये पहले महसूस करनी आया था लेकिन आपने चूंकि बात की है, हम किस तरह से एक इस्लामी और दीनी तालीम को रिवायती तालीम से जोड़ सकते हैं? आपने जैसा कि बताया कि हम अकायद पर जो वो इस्लाही अकायद पर तालीम देते हैं। अगर रिवायती तालीम का जिक्र किया जाए तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आकर एक कोर्स लॉन्च किया गया डिग्री ऑफ हैप्पीनेस के नाम से, कि 2 साल हैप्पीनेस को पढ़ा जाए। अब उन्होंने साइकोलॉजी को उससे रिलेट करके और वो हैप्पीनेस की तालीम देंगे। अकायद की तालीम बहुत ज्यादा जरूरी है ऐसे मुआशरे में जहां पर अकायद को खलत मलत कर दिया गया, जहां पर आप कह लीजिए कि मिक्स कर दिया गया, एक मलबूबा बना दिया गया। तो उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि रिवायती तालीम और इस्लामी और दीनी तालीम का एक ऐसा आप कह लीजिए कि मुरक्कब बना दिया जाए, या एक ऐसा जो है उनको इस तरह से जोड़ा जाए कि मुआशरे की इस्लाह भी हो, बेहतरी भी हो और फिर कौम जो है वो तरक्की की जानिब भी मारे। ये हर दौर के अंदर ही इस मौजू पर गुफ्तगू होती रही है। सैयदना दाता गंज बख्श जवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कश्फुल माजूब लिखी तो उसका सबसे पहला चैप्टर ही इस बात इल्म में है और उसमें आपने लिखा कि ज़िंदगी थोड़ी है और उलूम बहुत ज़्यादा हैं और फिर इंसान को फिर किस तरह करना चाहिए। तो वहाँ भी आपने कहा कि अगरचे बड़े बड़े ज़रूरी इल्म हैं लेकिन इंसान को अल अहम फल अहम की बुनियाद पर तरजीहात मुरतब करनी चाहिए। और सबसे पहले जो हलाल व हराम का इल्म है और इंसान की जो बेसिक ज़रूरत है उसके लिहाज से, और यही हमारी फ़िक़्ह की किताबों में है कि एक मुफ्ती के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जिस ज़माने में जी रहा है उस ज़माने के हालात व वाक़यात और जो डिमांड्स हैं लोगों की उनकी भी उसे ख़बर हो और उसके मुताबिक फिर लोगों को रिप्लाई कर सके। तो इस बुनियाद पर ज़ाहिर है कि ये जो असरी उलूम है और हालात हाज़रा इनका और कुरान और सुन्नत के उलूम का बाहम आपस में जो रिलेशन है उसकी बुनियाद पर वो चीज़ें भी सारी ज़हन में होनी चाहिए। और लेकिन यह है कि बेस कैंप हमारा जो है वो उलूम दीनिया का है। जब इसमें बंदे को महारत हासिल हो जाती है तो जिसके पास सलाहियत है, वक़्त है, वो ज़रूर साथ वो भी हासिल करे और उसको इसके लिए एक वजाहत के तौर पर ताकि वो आगे
معاشرے میں لوگوں کے مسائل کا ادراک بھی کر سکے اور ان کو آگے حل بھی کر سکے. ہم یہ ضروری جب سے سنی شعور کو پہنچے ہیں کم از کم میں تو یہ بات سنتا آیا ہوں کہ ممبر سے وہ بات نہیں کی جا رہی جو کہ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعتاً ایسا ہے اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، اور ایسا کیوں نہیں ہو رہا اگر واقعتاً ایسا نہیں ہو رہا؟ اصل یہ بھی ایک بڑا گمبھیر موضوع ہے اور وسیع ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر سے جو بنیادی اسلامی تعلیمات ہیں ان کے لحاظ سے جو ایک مبلغ ہے اس کی حیثیت یوں سمجھو جس طرح ایک باورچی کی ہے جو کھانا پکاتا ہے تو اس کو تناسب رکھنا پڑتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ کھانا جو ہے وہ کھانے کے ہی قابل نہ ہو اتنا وہ اس میں کر دے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جو چیز زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ پھر اوور ڈال دے. مطلب دیسی گھی بڑا اچھا ہے لیکن اس کی بھی ایک کوانٹٹی چاہیے، اس کے مطابق چاہیے. تو اس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق ایک جامع خوراک تیار کر کے کہ جس کو لوگ تھو کرنا بھی نہ شروع کر دیں اور لوگ اس کی طرف مائل ہوں اور پھر اس میں تقاضے بھی پورے ہوں. یعنی ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو فری میں جنت کی ٹکٹیں دی جا رہی ہیں اور وہ سمجھے کہ عمل کی تو ضرورت کوئی نہیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ان کو اتنا نا امید کر دیا جائے کہ یہ تو ملنی نہیں، بلکہ خوف اور رجا کے درمیان جو ہے وہ رکھ کر ان کو بہتر طریقے سے پھر سارے شعبہ جات کی ان کو تبلیغ کی جائے. بالکل ایسا، یعنی ان کو حقوق اللہ بھی بتایا جائے، حقوق العباد بھی بتایا جائے، ان کو عبادات کے ساتھ جو حقوق ہیں پڑوسی کے، جو سماج میں رہتے ہوئے غریبوں کے جو حقوق ہیں، جو نادار لوگوں کی مدد کا معاملہ ہے اور بیماروں کی عیادت اور اس طرح کے سارے امور جو ہیں ان پر باری باری جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بتایا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ممبر سے واقعات تو بیان کیے جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو کیا جا رہا ہے، سنتوں کا اس طرح سے تذکرہ نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں کس طرح سے آپ نے جس طرح سے روشنی ڈالی کہ معاملات کیسے طے کرنے ہیں، اگر کوئی اخلاقی معاملہ ہے تو اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے، تو یہ نہیں ہو رہا اور یہ ہونا چاہیے. اتحاد امت کی آپ بات کرتے ہیں اور اتحاد امت کا بڑا خوبصورت فارمولہ بھی آپ نے جو ہے وضع کیا ہے. اس فارمولے کے تحت کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اصلاح عقیدہ ہو سکتے ہیں، اصلاح عقائد ہو سکتے ہیں، اصلاح اعمال ہو سکتے ہیں اور اصلاح علماء کرام بھی ہو سکتی ہے؟ اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس انداز سے لے کر چلا جائے معاملے کو کہ اتحاد امت کی طرف ہم آ جائیں؟ یعنی ایک تو جہاں سے ہم نے بات شروع کی یہ جو دعوت ہے ہم اس میں غور کر کے ایک جامعیت رکھی ہے سامنے. یعنی ہمارا وہ تحریک صراط مستقیم کا منشور ہو یا اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، ان میں مجموعی طور پر وہ چیز ہم پیش نظر رکھی جو میں نے مدینہ منورہ میں وہ سارا مرتب کیا تھا کہ ایک ہے سب سے پہلا مسئلہ اصلاح عقائد، پھر اس کے ساتھ اصلاح اعمال، پھر اصلاح معاملات اور پھر اصلاح نظام. تو ان سب میں جو بنیادی حیثیت ہے وہ عقائد کی ہے اور اس کے بعد پھر سب ضروری ہیں. تو عقائد کے لحاظ سے جو وحدت ہے اور اتحاد ہے اس پر ہی پوری امت جو ہے اس کو متحد کیا جا سکتا ہے. اگر عقائد میں فرق ہو آگ پانی کی طرح، نظریات میں اتنا فرق ہو تو شخصیات اکٹھی بیٹھ بھی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر عقیدہ توحید کے لحاظ سے ہم نے بحثیں کی، بڑے بڑے سیمینار کیے، لاکھوں لوگ اس میں شریک ہوئے اور توحید کو سمجھنے کے لحاظ سے اپنی طرف سے ہم نے پوری کوشش کی اور سمجھانے کے لحاظ سے وہ ہمارے کئی گھنٹوں پر مشتمل سیمینارز ہیں. پھر عقیدہ رسالت پر، اور اس میں یہ ہے کہ جو رسالت ہے یہ ہے مرکز اتحاد. مثلا پہلی امتیں الوہیت کی بات تو کرتی رہیں لیکن اپنے طور پر ہمارے لیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو معیار بنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اس وقت آیت نازل ہوئی تھی کہ جب یہود و نصارہ نے یہ ایک ٹرینڈ چلایا تھا کہ ہم ان کا تو کلمہ نہیں پڑھیں گے، اللہ سے ہمارا اپنا رابطہ ہی ہے، نحن ابناء اللہ واحباہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کنسپٹ کو مسترد کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جو میری طرف آئے گا میں اس سے محبت کروں گا اور اس کو اپنا محبوب بناؤں گا. ان کو چھوڑ کے جو اپنا ریلیشن مجھ سے بنائے گا تو وہ میرے نزدیک معتبر نہیں ہے، نہ میں اس کو اپنا سمجھوں گا. اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو سامنے رکھ کے امت متحد ہو سکتی ہے کہ سرکار کی ہر نسبت کا ادب کرے، سرکار کے ہر نسبت کا احترام کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ترین ذات ہے، تو آپ کی ذات کی بنیاد پر آپ نے فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی، میرے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرو اور ساتھ کہا میری وجہ سے محبت کرو.
میری وجہ سے نسبت بڑا جی ہاں، یعنی وہ عظیم ہیں لیکن ان کو عظمت سرکار کے صدقے میں ملی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معین کر دیا کہ مطلقاً میں محبت کا حکم نہیں دے رہا، احبو اہل بیتی لحبی، تم نے مجھے دیکھنا ہے، میری نسبت کی بنیاد پر تم نے ان سے محبت کرنی ہے۔ بہت بڑا اور ساتھ ہی آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے بھی یہ کہا کہ فمن احبہم فبحبی احبہم، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے، یعنی ان سے محبت بھی میری وجہ سے کرنی ہے۔ تو جب آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے محبت کی جاتی ہے تو اب دھڑے بندی کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ اگر جدا جدا کی جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے میں آل کی پارٹی ہوں، کوئی کہے میں اصحاب کی پارٹی ہوں۔ سرکار کی وجہ سے کرے گا تو پھر ہر مومن کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب مکمل ہوگا جب سرکار کی وجہ سے دونوں طرف پیار کرے گا، کیونکہ یہ تو نسبتیں ان کی بڑی بڑی ہیں۔ سرکار تو کسی سواری پہ بیٹھے تو سواری سے پیار ہے، کسی رستے سے گزرے تو اس رستے سے پیار ہے، کسی جگہ جو کرنا ہے بنیادی طور پر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے، اور انہوں نے جو بیان کر دیا، جو حد فاصل ہمارے لیے کی کہ یہ ہے طریقہ۔ سنی کانفرنس جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں آپ، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیونکہ دیکھا جائے تو پہلے بھی بہت ساری کانفرنسز ہوتی رہی ہیں، لیکن اب حال ہی میں اپوزیشن بھی جو ہے وہ کئی کانفرنسز سٹارٹ کر چکی ہے، ان کے تو سیاسی مقاصد ہیں۔ کیا سنی کانفرنس کے کچھ سیاسی مقاصد ہیں؟ اور پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری آپ نے تحریک شروع کی، اور تحریک سے پھر کئی تحریکیں آگے نکلی، ان تحریکوں نے کوئی ذاتی مقاصد حاصل کیے، کئی تحریکوں نے سیاسی مقاصد حاصل کیے۔ اب اس پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن ہماری ہی صفوں میں اس طرح کا اتحاد کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا؟ ایک تو اس سوال کا جواب دے دیجیے، دوسرا سنی کانفرنس کے بارے میں کیا؟ یہ اصل میں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کانفرنس جو ہے ہماری تاریخ اس سے وابستہ ہے، بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر ہم اہل سنت و جماعت نے قیام پاکستان کے لیے جو کوششیں کی، تو ان کوششوں کے اندر 1925 میں مارچ کے اندر مراد آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی، سنی کانفرنس مراد آباد۔ اس میں اس سلسلہ میں سوچا گیا قیام پاکستان کے تحریک کے لحاظ سے اور باقی معاملات کے لحاظ سے۔ پھر جب یہ مزید آگے سلسلہ چلا تو 1946 میں قیام پاکستان سے ایک سال پہلے اپریل کے اندر 4 دن تک آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کا انعقاد کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ ہمارے ہزاروں علماء و مشائخ نے یہ کہا کہ اگر کسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح مطالبہ پاکستان سے دستبردار بھی ہو گئے تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ یعنی اتنا بڑا اعلان تھا اس کانفرنس کے اندر۔ پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد بھی پھر سنی کانفرنسوں کا انعقاد ہوتا رہا، بالخصوص ملتان کے اندر 1978 میں بڑی تاریخی سنی کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کے علاوہ بھی کانفرنسز ہوتی رہی۔ تو آج ہم پھر ایک بار اس آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس کی یاد تازہ کرتے ہوئے، یعنی قیام پاکستان کے مقاصد کو اجاگر کر کے آج قوم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ مقاصد ابھی تک حاصل نہیں ہوئے اور ہمیں ان مقاصد کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان بنانا جتنا ضروری تھا بچانا بھی اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اس پر آپ پر ایک بات کہی جاتی ہے کہ کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس کے سیاسی مقاصد ہیں، اور کیا واقعتاً جب بھی کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اسے سیاست سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اس کو منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر دینی شخصیات، اسلامی شخصیات یا وہ دینی رہنما سرکردہ لوگ اگر آتے ہیں اور سیاست کی طرف آتے ہیں تو اصلاح معاشرہ بنیادی طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن سیاست کو منفی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دین کا جو کام کرنے والے ہیں وہ دین کا کام کریں، جو سیاست کرنے والے ہیں وہ سیاست کریں۔ تو کیا سنی کانفرنس کسی سیاسی مقصد کے لیے کی جا رہی ہے، کسی سیاسی فائدے کے لیے کی جا رہی ہے؟ ارے سنی کانفرنس یہ جو مروجہ سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی جس وقت میں لفظ سیاست بولتا ہوں تو میں یہ سیاست مراد ہی نہیں لیتا جو ہمارے معاشرے کے اندر کرپشن، لوٹ مار، اور اس معنی میں جو کہا جاتا ہے یہ تو میرا سیاسی بیان تھا، یہ تو میں نے سیاسی طور پر کیا۔ میرے نزدیک جو سیاست ہے اتنا مقدس شعبہ ہے کہ یہ ایک نبوت کا ذیلی شعبہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری شریف میں یہ لفظ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے لفظ سیاست نکلا، اور سیاست نبوت کے ایک شعبے کے طور پر آپ نے استعمال کیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ وہاں پر محدثین نے سیاست کا مطلب بیان کیا کہ جس سے لوگوں کے حقوق پر پہرا دیا جائے، جس سے زمین میں اصلاح ہو، وہ سیاست ہوتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلما ہلک نبی خالف نبی، ایک نبی سیاست کر کے چلے گئے تو دوسرے تشریف لے آئے۔ فرمایا وانا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وسيكون خلفاء، اب میرے بعد سیاست جو ہے وہ نبوت کی شکل میں نہیں ہوگی بلکہ خلافت کی شکل میں ہوگی۔
تو ہمارے نزدیک سیاست اور خلافت یہ مقدس لفظ مترادف ہیں، اور معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ سیاست کے لفظ کا تقدس پامال ہو چکا ہے۔ یہی میرا جی ہاں، سوال ہے۔ ہم سب سے پہلے تو لفظ سیاست کا تقدس بحال کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نفاست ہے، ریاضت ہے، عبادت ہے۔ آج جس وقت لوٹ مار، کرپشن، خیانت، بددیانتی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہمارا دل کڑتا ہے کہ کہاں نبیوں کا شعبہ اور کہاں موجودہ جو ہے وہ صورتحال میں اس کا استعمال۔ تو ہم اس طرح کی سیاست چاہتے ہیں کہ جس سیاست میں لفظ سیاست کا تقدس بحال ہو، اور اس کے مطابق پھر جو ہے وہ آگے اصلاح خلق کے لیے اس شعبے کو استعمال کیا جائے۔ وقت کی قید میں زندگی ہے، چند گھڑیاں جو آزاد تھیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ گزاری ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہے، میں اس کے لیے یہ الفاظ تو استعمال نہیں کروں گا، جب بھی کسی سیاسی شخصیت کا میں انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہر عروج کا زوال ہے، لیکن ہم بنیادی طور پر جو ایک ترتیب کے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے ان لوگوں کو جو کہ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے گزشتہ چند مہینوں میں جو بھی اسلامی تحریکیں تھیں، اسلامی سیاسی جماعتیں تھیں، ان کی وجہ سے یا ان کو لے کر بڑا تذبذب پایا جاتا ہے، بڑی پریشانی پائی جاتی ہے، اور یہ کہا گیا کہ اسلام کی غلط تعبیر کی جا رہی ہے۔ یہ وہ تعبیر نہیں ہے، اسلام تشدد کا دین نہیں ہے، اسلام متشدد رویے جو ہے وہ ان کو سپورٹ نہیں کرتا۔ تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیں اپنے طرز عمل اور طرز تخاطب میں کیا ایسی تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم اصلاح کی جانب جا سکیں؟ میں تو اس سلسلے میں یعنی بڑا پر امید ہوں کہ بڑی زرخیز ملت ہے، اور اس میں صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم دین کا جامع طریقے سے ابلاغ کر سکیں۔ لوگ آج بھی قرآن و سنت پر عمل کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں اور شوق ہے لوگوں کو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح شاعر مشرق نے کہا تھا، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، پھر ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ انشاءاللہ ہمارے دن بدن حالات بدلیں گے، اور استحکام پاکستان کے لیے اور تحفظ ایمان کے لیے ہمیں قوم کے مستقبل کی جو روشنی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، اور آپ نے